बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामईन मोहतरम, नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिलावार गुफ्तगू मौजू जो हमने मुअय्यन किया है वो है तारीख़ुल उलमा। उलमा की तारीख बयान करने की चंद वजूहात हैं, जिनमें सबसे अहम तरीन वजह इस दौरे हाज़िर में चंद गिने चुने अनासिर का फ़ुक़हा, उलमा, मराज उज़्ज़ाम के मुतअल्लिक़ ज़हर आलूदा गुफ्तगू करना है और नदान मोमिनीन को गुमराह करना है, और अपने हथकंडों से वो ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह फ़ुक़हा, मराज उज़्ज़ाम, उलमाए दीन ये दीन के मुहाफिज नहीं है, बल्कि अल-अयाज़ु बिल्लाह लोग ये समझ रहे हैं या लोगों को समझाया जा रहा है कि फ़ुक़हा उलमा दीन के मुखालिफ हैं या दीन के दुश्मन हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर कोई एक सादा ज़हन आम इंसान जो मुसलसल अज़ादारी सईद शुहदा में हाजिर होता रहा हो, जिसकी उम्र 40 से 50 साल हो और मजालिस में उलमा व ज़ाकिरीन पढ़ते रहे हों, तो उन्हें ये फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस दीन के मुहाफिज गैबत कुबरा और सुगरा में फ़ुक़हा और उलमा ही हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे उलमा की ये तर्ज रही है कि मुख्तलिफ महाफिल में, मजालिस में हमारे फ़ुक़हा और उलमा का तज़किरा किया गया है। लेकिन चूंकि एक मुद्दत हो गई है, इस मौजू को बाकायदा ओपन नहीं किया गया, और बिलखसूस इस दौरे हाजिर में जिसमें इल्म हासिल करने के ज़राए बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ उलमा से सीखा जाता है, पूछा जाता है, कुतुब पढ़ी जाती है, कुतुब आम हो चुकी है, और बिलखसूस इंटरनेट जैसी सहूलत जो है वो इंसान के पास मौजूद है, तो क्यों ना इससे इस्तेफादा करके हम भी अपने उन कदीम उलमा की हयात बयान करें, उन कदीम फ़ुक़हा की तर्ज ज़िंदगी को मोमिनीन तक पहुँचाए कि जिनकी मुसलसल मेहनत और कोशिशों की वजह से आज ये दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद हम तक पहुंचा है और बहुत बेहतरीन अंदाज में पहुंचा है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि याद रहे कि फ़ुक़हा, उलमा, आलिम, मुज्तहिद, फ़क़ीह ये कोई अलग कलिमात नहीं है, बल्कि अगर इन्हें इल्मी तनाजुर में देखा जाए तो इनका नतीजा वही एक मुत्तकी, बेहतरीन सिफात रखने वाला फर्द है, जिसे आलिम भी कहा जाता है, मर्जा भी कहा जाता है, मुज्तहिद भी कहा जाता है, जिसने उन उलूम को हासिल किया है कि जो तालीमाते आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खारिज हुए थे, उनसे निकले थे। उन उसूलों को अपनाकर इस शख्स ने अपनी जिंदगी के ऊपर उन उसूलों को नाफिज किया है, उन उलूम को नाफिज किया है, जिसके नतीजे में इस शख्स को फ़क़ीह कहा जा रहा है, इस शख्स को मुज्तहिद कहा जा रहा है और इस शख्स को मर्जा कहा जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला हम अपने देखने वाले तमाम अहबाब को इस बात की तरफ मतवज्जा करना जरूरी समझते हैं, और वो ये कि इस सिलसिलावार गुफ्तगू को जरूर देखा जाए और मोमिनीन तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे लोग इस बात से आगाह हों कि एक आम फर्द अगर बरसरे मिंबर आकर किसी बुजुर्ग आलिम दीन की तौहीन करता है, और वो जो आगे सामीईन और नाज़रीन बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने इसके बोलने से पहले उस बुजुर्ग आलिम दीन का आया नाम भी सुना है या नहीं सुना? उस आलिम दीन को जिसको गालियां निकाली जा रही है, जिसे बुरा भला कहा जा रहा है, ये गालियां देने वाले, ये बुरा कहने वाले जो अफराद हैं, क्या ये जानते हैं कि उस बुजुर्ग आलिम दीन का ताल्लुक इस मुल्क के साथ है? आया वो इराकी है, आया वो ईरानी है, आया वो लेबनानी है, आया वो पाकिस्तानी है, या उसका ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ है या किसी और मुल्क के साथ है? नहीं जानते। बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी ही साजिश के साथ
ہمارے ندان مومنین کو علماء کے خلاف ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ علماء کے اوپر لعنتان کی جا رہی ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم روایات کا ملاحظہ کریں تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے علماء کے احترام کا حکم دیا ہے، یہاں تک امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر تجاوز کرنے والے نے ہمارے اوپر تجاوز کیا ہے، یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے اور ایسے ہی حجت ہے جیسے ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہے۔ ان بزرگان کو، ان علماء کو بڑی چلاکی کے ساتھ لوگوں کے سامنے ایسے کردار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ الیاذ باللہ کبھی انہیں لشکر یزید کا سپاہی کہہ دیا جاتا ہے، کبھی انہیں دین کا غدار کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو دین کی الف بے بھی نہیں جانتے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے سرزمین نجف اشرف سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو علماء کا کردار بتائیں، حیات علماء بتائیں، اور بتائیں کہ فقیہ کسے کہتے ہیں، بتائیں عالم کسے کہتے ہیں، بتائیں مرجع کسے کہتے ہیں، اور مرجع فقیہ عالم بننے کے لیے کن کن مراحل کو عبور کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو سمجھانے کے لیے پوری کوشش کریں گے اور آسان الفاظ میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ فقیہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، عالم کا مطلب کیا ہے، مرجع کا مطلب کیا ہے۔ یاد رہے کہ فقیہ اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کو سمجھنے کی مہارت رکھتا ہو، جو حلال اور حرام میں فرق کرنا جانتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اس حلال اور حرام کے اوپر اس نے تدبر کیا ہے، تفکر کیا ہے، غور و فکر کی ہے اس نے، اور اس کے بعد اس نے روایات اور آیات سے یہ اخذ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے مراجع عظام، ایک فقیہ، ایک مرجع، ایک مجتہد کا تعلق کس تعلیم کے ساتھ ہے، اور آیا قرآن نے اور روایات معصومین علیہ السلام نے آیا کسی فقیہ کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی آیت کو پیش کریں، چونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تقلید کہاں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عالم کی طرف رجوع کیا جائے، فقیہ کی طرف رجوع کیا جائے، تو انشاءاللہ ہم قرآن کی آیت بھی بطور شاہد ضرور پیش کریں گے، اور ساتھ روایات بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جن میں مومنین کو علم فقہ سیکھنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ لیکن ہم یہاں پہ بتانا اولاً ضروری یہ سمجھتے ہیں کہ یاد رہے شریعت یہ چاہتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، ایک مومن سے تقاضے قرآن اور اسلام یہ ہے، تقاضے دین یہ ہے کہ ہر مومن فقیہ ہونا چاہیے، ہر مومن مجتہد ہونا چاہیے، ہر مومن عالم ہونا چاہیے۔ جب اسے مسئلہ درپیش ہو کہ آیا یہ جو میں کام کرنے چلا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے یا خدا کی خوشنودی شامل ہے، تو ایک مومن کا معیار یہ ہے کہ اسے پتا ہو کہ یہ فعل حرام ہے یا یہ فعل حلال ہے۔ تو اس حلال اور حرام کے فرق کو دلیلوں کے ساتھ جاننے کا نام علم فقہ ہے، اور جن علوم کے ذریعے سے اسے پہچانا جاتا ہے اس میں بہت سارے علوم آتے ہیں، لیکن ہم پھر بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کو اجاگر کیا جائے اور اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، اور غور و فکر کرنے والے فرد کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح روایات میں جناب حبیب نے مظاہر اسدی اور جناب حضرت مسلم نے عقیل کو بھی فقیہ کہا گیا ہے، اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ دین کا حلال حرام روایات اور قرآن کے اعتبار سے بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ لہذا فقیہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، مجتہد کوئی نیا لفظ نہیں ہے، دینی معاملات میں جو غور و فکر کر سکتا ہے، آسان کر کے ادلہ کے ذریعے سے اگر وہ دین کو سمجھ سکتا ہے اور مومنین کو سمجھا سکتا ہے ادلہ کے ساتھ، اور کردار بھی با کردار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، چونکہ روایات میں جس شخص سے رجوع کرنے کا حکم ہے اس کا متقی ہونا بھی ضروری ہے، اس کا نفس کے اعتبار سے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، خواہش نفس اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام تفصیلات جو آنے والی ہیں یہ اس فرد کے اندر موجود ہوں، اور اس کے بعد وہ تفقہ فی الدین بھی رکھتا ہو، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا فقیہ۔ آئیے قرآن کے اندر ہم اس آیت کو پیش کرتے ہیں جس میں دین میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ ہے اور آیت نمبر 122 ہے، جس میں اعلان خدابندی ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقہ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ پروردگار تقاضا کر رہا ہے لوگوں سے کہ جو تم
قبیلوں میں بٹے ہوئے ہو، جو تمہارے قبائل ہیں، حق یہ بنتا ہے، ہونا تو اس طرح سے چاہیے کہ ہر قبیلے سے چند لوگ جو ہے وہ نکلے اور دین میں غور و فکر کریں، دین کو سمجھیں، اور لیتفقہوا یعنی غور و فکر وہ لوگ کریں جب دین میں حلال اور حرام کی وہ پہچان کر لیں گے، پھر قرآن تقاضا کر رہا ہے کہ جب وہ واپس پلٹیں گے اپنے انہی لوگوں کے اندر تو انہیں تنبیہ کریں، انہیں سمجھائیں اور انہیں ہلاکت سے بچائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فقیہ ہوتا ہے، جو دین کے اندر تفقہ کرتا ہے یا تفقہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جب وہ تفقہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کو تنبیہ کرے، بتائے یہ حلال ہے، بتائے یہ حرام ہے، حلال و حرام کی تعلیم دے۔ اور حلال و حرام کی تعلیم کی غرض و غائد کیا ہے؟ حلال و حرام کی تعلیم کی غرض و غائد یہ ہے ناظرین محترم، سامعین گرامی، غرض و غائد یہ ہے کہ انسان ہلاکت سے بچ سکے۔ پروردگار اس قوم کو نجات دینا چاہتا ہے، تو اندازہ ہوا نجات اگر حاصل کرنی ہے تو تفقہ فی الدین سے نجات حاصل ہوگی۔ اور تفقہ فی الدین کیا ہے؟ حلال اور حرام کی پہچان کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور حلال و حرام میں جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بہترین صلاحیت سے مالا مال ہے، اسی فرد کو مجتہد کہا جاتا ہے اور اسی فرد کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم چند روایات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جس میں تفقہ فی الدین کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تفقہ فی الدین کرو تاکہ تم عالی مراتب حاصل کر سکو، تفقہ فی الدین کرو تاکہ تمہاری پہچان بن سکے۔ جس طرح کے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تفقہوا فی الحلال والحرام الا انتم اعراب، تفقہوا فی الحلال والحرام الا انتم اعراب، کہ حلال و حرام میں فرق کرو، اور اگر تم نے حلال و حرام میں فرق نہ کیا تم غیر مہذب ہو، تمہاری کوئی تہذیب ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہی نہیں پتا کہ آیا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، حلال و حرام میں اگر تم فرق کر پاؤ گے تو تم ایک مہذب قوم بن جاؤ گے۔ تو پتا چلا حلال و حرام کے اندر تفقہ کرنے والا فرد ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں کامیاب و کامران ہے، اور اسی فرد کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کا تقاضا ہے ہر فرد فقیہ بنے، اور اگر ہر فرد فقیہ نہیں بن سکتا تو پھر کسی ایسے فقیہ کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو مرض تقاضا کرتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے، اور ایسے ہی اگر حلال و حرام میں پہچان نہ کر سکتا ہو، یہ صلاحیت اگر میرے اندر موجود نہ ہو، تو پھر کسی ایسے فرد کی طرف جو ہے مجھے رجوع کرنا چاہیے کہ جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ تفقہ فی الدین کرنے والا ہو، جس کے اندر روایات بول بول کے کہہ رہی ہے تفقہ فی الدین کی صلاحیت اس کے اندر ہو، تاکہ جس طرح ڈاکٹر تمہاری تشخیص مرض کر سکتا ہے، ایسے جو فقیہ ہوگا وہ تشخیص حلال بھی کر لے گا اور تشخیص حرام بھی کر لے گا۔ ناظرین محترم، چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن میں دین حاصل کرنے، علم اور عالم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے اور سوال کر کے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو افضل ترین عمل ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقال العلم باللہ والفقہ فی الدین، کہ پروردگار کی معرفت کا علم حاصل کر، توحید کا علم حاصل کر، اور اس کے بعد فرمایا والفقہ فی الدین، اور دین میں غور و فکر جو ہے اس غور و فکر کرنے کا علم حاصل کر، یعنی علم فقہ حاصل کر، توحید کا علم حاصل کر یعنی عقیدے کا علم حاصل کر، اور اس کے بعد عمل کا علم حاصل کر، اور عمل کا علم انسان تبھی حاصل کر پائے گا جب تفقہ فی الدین کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ سرکار مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت کی، اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو وصیت کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اب تابعک بتعلیم کتاب اللہ عز وجل وتعویلہ وشرائع الاسلام واحکامہ وحلالہ وحرامہ لا اجاوز ذلک بک الی غیرہ۔ سرکار مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے
قیامت تک آنے والے ہر ایک مومن کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ امام اور نبی امت کے باپ ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کو اپنے مومنین سے اتنا پیار ہے کہ پورے مومنوں کو آپ فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے سے تعبیر کر رہے ہیں، خطاب کیا ہے امام حسن مجتبی سے، تعلیم دی ہے ہم جیسے لوگوں کو۔ اور مولا متقیان کیا فرماتے ہیں کہ اے حسن بیٹا، تم خدا کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کی تعویل کا علم حاصل کرنا، اور اے حسن بیٹا اسلام شریعت کے جو احکام ہیں، حلال و حرام کی جو تعلیم ہے، اے بیٹا اس تعلیم کو حاصل کرنا۔ اور ہاں یاد رہے کہیں غیر یہ تعلیم حاصل کرنے میں تم پہ مقدم نہ ہو جائے، دشمن تم سے پہلے حلال و حرام کی تعلیم حاصل نہ کر لے، قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر لے، احکام کی تعلیم حاصل نہ کر لے، دین میں غور و فکر کرنے کی تعلیم حاصل نہ کر لے، اس سے پہلے کہ دشمن حاصل کرے۔ اے میرے بیٹے حسن سے تجاوز نہ کرنے دینا، اے میرے بیٹے حسن تم اس تعلیم کو حاصل کرو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام قیامت تک آنے والے ہر اس نوجوان کے لیے ہے کہ جسے مولا متقیان اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک اور روایت سماعت فرمائیے گا کہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ روایت بحر الانوار میں موجود ہے، اور جو وصیت ہے وہ نجم البلاغہ کے اندر سرکار امام علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وہ موجود ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تفقہوا فی دین اللہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، کہ دین خدا میں غور و فکر کرو، حلال و حرام کو سمجھو، اور جب تم حلال و حرام کو سمجھو گے تو یاد رکھو فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، اور یاد رہے کہ جو فقہ ہے، حلال و حرام کی جو تعلیم ہے، یہ بصیرت کی کنجی ہے، مفتاح البصیرہ ہے، چابی ہے بصیرت کی۔ اہل بصیرت وہی لوگ ہوں گے کہ جو حلال و حرام میں فرق کرتے ہوں گے۔ اور اگر آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں دشمن کی چالوں کو ناکام کرنے والی اگر بصیرت کسی کے پاس موجود ہے تو ہمارے فقہا ہیں، ہمارے علماء ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَتَمَامُ الْعِبَادَةِ وَالسَّبَبُ إِلَى مَنَازِلٍ رَفِيعَةٍ وَرُتْبَةٍ الْجَلِيلَةٍ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، اور یاد رکھو جب تم تفقہ فی الدین کرو گے تمہاری عبادت کامیاب ہو جائے گی، تمہاری عبادت بھی تمام ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو جب تم حلال و حرام میں فرق کرنا سیکھ جاؤ گے، تفقہ فی الدین کرنے لگ جاؤ گے، تو پروردگار تفقہ فی الدین کرنے کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ عطا کر دے گا۔ تمہاری دنیا میں بھی عزت ہوگی، تمہاری آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ یاد رکھو جو فقیہ ہوتا ہے، جو حلال و حرام کا فرق بہترین طریقے سے جانتا ہے، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْفَقِیْ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ، اور یاد رکھو جو فقیہ ہوگا اس کی منزلت، اس کی عظمت، اس کی بلندی عابد پہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کی ستاروں پہ ہوا کرتی ہے۔ سورج کی روشنی اپنی ہے اور ستارے بہت سارے جمع ہو کر اپنی روشنی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو حیثیت، جو معیار، جو فضیلت سورج کو حاصل ہے ستاروں پہ، وہی نسبت حاصل ہے ایک فقیہ کو ایک عابد پہ۔ اور آگے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ لَمْ يَرْزِ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، اور یاد رکھنا جو دین میں غور و فکر نہیں کرے گا، جو حلال و حرام میں فرق نہیں کرے گا، اللہ اس کے عمل سے راضی نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی علماء کی حیات، اور بتائیں گے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ میں ملتمس ہوں اپنے دیکھنے والے تمام احباب سے کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اپنے مذہب کے ان علماء کو پہچانیے، ان علماء کی سیرت کو پہچانیے کہ جن علماء کی سیرت کے اندر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان علماء کی حیات ایک دفعہ ضرور سنیے اور پڑھیے کہ جن علماء کی وجہ سے آج ہمیں دین سمجھنے میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔